अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाउड और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इमरान खान की रिहाई के हवाले से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की हुकूमत पर एक मरतबा फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। हुकूमत जो पहले ही खासी प्रेशर में है। इससे पहले इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम एक खुला खत लिखा जिसमें उन्होंने पीटीआई के वर्कर्स के साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनको पकड़ा गया, उनकी बहनों को पकड़ा गया, खवातीन को जेल में रखा हुआ है, इस हवाले से उन्होंने अपना कंसर्न शो किया। उसके बाद अमेरिकी मेंबर कांग्रेस जो विल्सन ने उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ को एक खत लिखा और उस खत में उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत पर जो कदगन लगाई जा रही है, जिस तरह से 2024 के जारी इलेक्शन किए गए जिसकी वजह से जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसमें उन्होंने अपना कंसर्न शो किया और इमरान खान के पर जो केस किए गए, उनको जो जेल में रखा गया, उस पर भी उन्होंने अपना कंसर्न शो किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उस ट्वीट में उन्होंने जो खत का मतन था वही उसमें ट्वीट में दर्ज किया, उसमें लिखा और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि वो इस सिलसिले में प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बात करेंगे। नाज़रीन, जो विल्सन जो है वो मेंबर कांग्रेस है और इसके साथ साथ वो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी और आर्म फोर्सेस की जो कमेटीज हैं उसके मेंबर भी हैं। उसके साथ साथ रिपब्लिकन की जो पॉलिसी कमेटी है उसके मेंबर भी हैं और ये कहा जाता है कि वो ट्रंप के खासे क्लोज हैं। उन्होंने कल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इजलास में स्पीकर की इजाजत के साथ एजेंडे की मंजूरी के साथ वो जो खत लिखा था, ऑलमोस्ट वही खत जो था वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग में उन्होंने वो पढ़ दिया। उसमें उन्होंने अपना कंसर्न शो किया ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जिस तरह से पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जिस तरह से पीटीआई के वर्कर को पकड़ा जा रहा है, जिस तरह से इमरान खान पर पर्चे दर्ज किए गए हैं, बकौल उनके कि इमरान खान की चाइना और रशिया पॉलिसी की वजह से वो इमरान खान को खास पसंद नहीं करते। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और जो चीजें हो रही हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, जमहूरी रवायात के खिलाफ है। जो 2024 को इलेक्शन में उस पर भी उन्होंने अपना कंसर्न शो किया और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की बल्कि कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार को बहाल किया जाए। अब अपनी ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि वो इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसमें ये तकरीर की और उसमें अपने जो कंसर्न थे वो शो किए। यानी कि पहले उन्होंने खत लिखा, उसके बाद एक ट्वीट किया, ट्वीट के बाद वो अब अगले स्टेप पर यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उन्होंने तकरीर भी कर डाली। अब देखें कि वो उन्होंने कहा था कि वो इस सिलसिले में प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बात करेंगे। वो इस हवाले से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कायल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन वो ट्रंप के खासे करीबी माने जाते हैं। अब पाकिस्तान की हुकूमत जो खासी परेशान है, ये बड़ी देर से एक परसेप्शन था कि अगर ट्रंप आते हैं तो ट्रंप की नेचुरली इमरान खान के साथ सिंपथीज हैं और पीटीआई का जो बाहर लोग हैं वो खासे वहां पर एक्टिव है अमेरिका में और जो डायस्पोरा है पीटीआई का वो बड़ा एक्टिव है अमेरिका में और वहां पर लॉबिंग कर रहा है और हो सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर प्रेशर डाले ताकि किसी तरीके से इमरान खान जो है, जिस तरह से पीटीआई के वर्कर को पकड़ा जा रहा है, जिस तरह से इमरान खान को अंदर जेल में बंद किया हुआ है, इस पर किसी तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर प्रेशर डाले कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है उनको खत्म किया जाए। अब ग्रेजुअली चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसी साइड पे जा रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारी उन्होंने भी बहुत सारी कोशिशें की। उनमें से पहली कोशिश इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो थे वो अमेरिका के दौरे पर गए, वहां पर जाके 2 सेनेटर्स से मिले, उन्होंने कोशिश की कि वो इस हवाले से लॉबिंग करें, लेकिन दोनों सेनेटर्स ने उनसे मीटिंग के फौरन बाद इमरान खान के हक में एक ट्वीट कर दिया। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए और जो अमेरिकी सदर की तरफ से बड़ा नाश्ता दिया गया था उसमें उन्होंने उसको अटेंड किया, लेकिन उनकी भी कोई कोशिशें कारगर साबित नहीं हो रही और मोहसिन नकवी का वहां पर जाना, उसके बाद बिलावल भुट्टो का जाना, फिर अमेरिकी जो ताजर पाकिस्तान में है उसका यहाँ पर आना और ये कहना कि अमेरिकन जो है यहाँ पर
اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ملی ہیں، ایک ہی کڑی کا حصہ ہیں. یعنی کہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اس تاثر کو زائل کیا جائے کہ امریکی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان پر پریشر ڈال سکتی ہے، یا کسی بھی حوالے سے عمران خان کی ریلیز کے حوالے سے کنسرن شو کر سکتی ہے، یا وہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پہ اپنا کنسرن شو کر سکتی ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لیول پہ ایفرٹ کر رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو ڈائسپورا ہے وہ اپنے حوالے سے ایفرٹس کر رہا ہے. لیکن جو بھی ابھی تک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے گورنمنٹ پہ خاصا پریشر آ رہا ہے. ایک طرف تو باہر سے امریکہ کا ایک کنسرن ہے، امریکہ باہر ایک سپر پاور ہے، اور جو ولسن جو ہے وہاں پر ایک تگڑے آدمی ہے اور ان کی پہنچ ڈونلڈ ٹرمپ تک ہے، تو یہ گورنمنٹ کے لیے کنسرن کا باعث ہے. دوسری طرف کل پی ٹی آئی نے 8 فروری کو یوم سیاہ منایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک بھر میں احتجاجی جلسے بھی کیے. سابی کا جلسہ سب سے بڑا تھا. پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، مریم نواز چیف منسٹر ہیں، انہوں نے خاصی ایکٹیو تھیں، بڑی سختی کی. ڈی پی اوز اور پولیس کو ٹارگٹس دیے گئے کہ اگر کوئی اس حوالے سے ایکٹیویٹی ہوئی تو وہ رسپانسبل ہوں گے. اور کافی دنوں سے پکڑ دکڑ بھی جاری تھی، لیکن اس کے باوجود لاہور میں سلیوٹ کروں گا کہ اتنی سختی میں، اتنی زیادہ سختی میں، جبکہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، 2 خواتین سلم جاوید اور عالیہ حمزہ، انہوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کل لاہور میں ریلی بھی نکالی. ان حالات میں جب 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا، بے تحاشا پر پرچے درج کیے گئے، ان کے گھروں پر ریڈ کی گئی، ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی اٹھایا گیا. ایسے وقت میں لاہور میں ریلی نکالنا بڑی جرأت کا کام ہے، اور سنم جاوید اور عالیہ حمزہ نے اس کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے کل ریلی نکالی. اگرچہ کہ ملتان میں اور پورے پاکستان میں بہت سارے لوگوں پہ پرچے ہوئے. ملتان میں مہربان قریشی جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے ورکر کو گرفتار کیا گیا. لاہور میں بھی بے تحاشا چھاپے مارے گئے، بہت سارے لوگوں پہ پرچے درج کیے گئے. لیکن اس کے باوجود جو پی ٹی آئی تھی انہوں نے اپنا شو کیا اور لوگ نکلے بھی، لوگوں نے ان کی ریلی میں حصہ بھی لیا. اب ناظرین، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو 1 سال گورنمنٹ کو بھی ہو گیا ہے. پی ٹی آئی یوم سیاہ بنا رہی ہے تو گورنمنٹ اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے کہ جس طرح شہباز شریف نے کل ایک تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب جو مشکل ٹائم تھا وہ گزر گیا ہے. یہ نہیں کہ میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے، اگرچہ کہ ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا اس کی قربانی دی ہے، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ جو مشکلات ہیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں. اب ہم دوسرے فیز میں داخل ہو گئے ہیں، اکنامک پروسپیرٹی کی طرف. اب اکانومی کو بہتر کیا جائے گا، مزید اسٹرینتھن کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے چینلز میں پیڈ، میں پھر کہہ رہا ہوں، پیڈ کنٹینٹ چلایا جا رہا ہے. پیڈ کنٹینٹ یہ چلایا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے پنجاب میں بہت زبردست پرفارم کیا، بے تحاشا پالیسیز لے کے آئی ہیں. اس کی وجہ سے پنجاب جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے بہت آگے ہے. پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. جس طرح سے ان کے بے تحاشا جو پروجیکٹس ہیں ان کی پروجیکشن کی جا رہی ہے، مختلف پروگرامز کے ذریعے سے، مختلف چینلز میں مختلف اینکرز جو ہیں ان کی خدمات ہائر کی گئی ہیں کہ وہ مریم کی جو سروسز ہیں، مریم کے جو انیشیٹیوز ہیں ان کو بڑے زبردست طریقے سے پیش کیا جائے. اب ناظرین، وہاں پر میں نے ابھی ایک پروگرام دیکھا، وہاں پر زبردستی لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب کسان کارڈ کے حوالے سے، صحت کارڈ کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ اور جو انیشیٹیو ہیں، جس طرح سے ایک کلینلینس کی ڈرائیو کی جا رہی ہے کہ، اور اس کے بعد پڑھائی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف شعبہ جات میں ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اکنامک سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے. میں اب اگر آپ بازار میں جائیں، اگر مارکیٹ میں جائیں، میرے روزانہ رپورٹر جاتے ہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پر سروے بھی کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے چینی جو تھی، چینی اب 100 روپے سے 150 روپے کلو چلی گئی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس پہ بہت کام کیا کہ چینی جو ہے لاہور میں، پاکستان میں، پنجاب میں، چینی اگر 1 کلو چینی کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ 55 روپے میں بڑھ گئی. 55 روپے میں 1 کلو چینی جو ہے سارے خرچے نکال کر تیار ہو جاتی ہے. کتنے کی بکنی چاہیے؟ 80 روپے کی، 90 روپے کی، 100 روپے کی. چینی 150 روپے کی بک رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پر قابو پا لیا ہے. مرغی مہنگی ہے، اگر آپ سبزیوں کی بات کریں، پھلوں کی بات کریں، اگر آپ کسی بھی چیز کی بات کر لیں، ہر چیز پہلے سے مہنگی ہے. بس مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سے ادارے، کون سے شماریہ یہ پیش کرتے ہیں جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ مہنگائی پہلے سے کم ہوئی ہے، اکانومی کی سچویشن پہلے سے بہتر ہوئی ہے. بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہوا،
ڈیزل مہنگا ہوا، چیز سستی کون سی ہے؟ ہاں، خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی جو ہے وہ سستی ہونے جا رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا بجلی سستی ہو پاتی ہے کہ نہیں۔ پیٹرول ابھی مہنگا ہوا، چینی مہنگی ہے، باقی دالیں سبزیاں سب کی قیمتیں جو ہیں وہ گریجولی اوپر کی طرف جا رہی ہیں، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کی چیز جو ہے وہ نیچے جا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں سے ملیں، میں لاہور میں رہتا ہوں، میرا بے تحاشا لوگوں سے روزانہ کی بنیاد پہ انٹریکشن بھی ہوتا ہے، مجھے ابھی تک کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ مریم کی فلانی پالیسی کا میں بینیفیشری ہوں۔ تو پتہ نہیں یہ کون سے اداریے پیش کر رہے ہیں، کون سے شماریے پیش کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں۔ شہباز شریف جو ہیں، میں نے کل دیکھا اخبارات میں ان کی بڑی تصویر کے ساتھ اشتہارات لگے ہوئے تھے، ٹی وی پہ اشتہارات چل رہے ہیں، پیڈ کنٹینٹ کے ساتھ ایسے پروگرام چل رہے ہیں جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اکانومی بہتر ہوئی ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے۔ حالانکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو اب جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے پاس میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر لیں تو فیڈرل گورنمنٹ میں مجھے بہت سارے فیڈرل سیکرٹری نے یہ بتایا کہ وہاں پر بہت برے حالات ہیں، شہباز شریف کی کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی منسٹر ان کی سنتا نہیں ہے، سیکرٹریز ان کی سنتے نہیں ہیں، آدھے منسٹر آدھے سیکرٹری ان کی مرضی کے خلاف لگے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو شاید کیبنٹ میٹنگ میں بھی جو ہیں وہ جو بھی کیبنٹ میٹنگ میں چیزیں پیش ہوتی ہیں، جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوائی چیزیں ہیں۔ جس طرح سے پنجاب میں ہوائی منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس کی ایک پیچھے امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی۔ فیڈرل گورنمنٹ میں اسی طرح سے ہے، روزانہ کی بنا پر ایک نئی اسٹوری آ جاتی ہے کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں آیا۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ آذربائیجان سے، کبھی دبئی سے، کبھی ابو دھابی سے، کبھی سعودی عرب سے، کبھی امریکہ سے اور کبھی چائنا سے کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ حالانکہ آئی ایم ایف کی قرضے کے ذریعے سے ملک چل رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے کوئی نہیں ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے کوئی نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان اکنامیکلی بہتر ہو رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے ایک مرتبہ پھر ایک اور خط لکھ دیا ہے اور اس خط میں انہوں نے پھر وہی باتیں دہرائی ہیں، بلکہ پہلے سے تگڑا خط لکھا ہے۔ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں، سابقہ خواتین جو ہیں، جس طرح سے ان کو جیل میں رکھا گیا، اس پر خاصی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یعنی کہ ایک خط کے بعد یہ دوسرا اوپن لیٹر ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں، جو ہیومن رائٹس کے حالات ہیں، پیکا ایکٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، جس طرح سے لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جس طرح سے جرنلسٹ جو ہیں ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، اس حوالے سے انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا ہے۔ ایک طرف امریکہ سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف یورپی یونین جو ہے وہ پاکستان میں جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے اس سے خوش نہیں ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ خوش نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ جب تک حکومت ہیومن رائٹس کے حوالے سے چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتی، پیکا ایکٹ کو ٹھیک نہیں کرتی، پھر تب تک حکومت کی کریڈیبلٹی بحال نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف ساری قوم جانتی ہے جس طرح سے اب گورنمنٹ کے اندر سے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، گورنر سلیم حیدر پیور پارٹی کے گورنر ہیں، پنجاب میں وہ ایک اہم پوسٹ پر ہیں، پیور پارٹی اور نون لیگ آپس میں الائی ہیں۔ انہوں نے کل ڈان ٹی وی کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، بلاول کو لاہور میں جان بوجھ کے ہرایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انفارمیشن اتھارٹی جو تھے وہ کسی صورت میں نہیں جیت سکتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بلاول جیت جاتے، لیکن وہ الیکشن ہارے ہوئے تھے اور ان کو فارم 47 کے ذریعے سے ہرایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مفتی اضلاع کا نام لیا، پنجاب کے مفتی اضلاع کا اور سندھ کا نام لیا کہ جہاں پر فارم 47 کے ذریعے سے لوگوں کو جتوایا گیا۔ یہ کہ گورنر پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کے ذریعے سے لوگوں کو جتوایا گیا۔ اسی طرح سے پی ایم ایل این نے اپنے آفیشیل جو ان کا ہینڈل ہے وہاں پر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو الیکشن تھے وہ بالکل ٹھیک تھے اور اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے، جس کو سابق نون لیگ کے گورنر سندھ محمد زبیر نے فیک نیوز ڈکلیئر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، جس طرح سے مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان سے بھی ملاقات کی جا رہی ہے، سابق پرائم منسٹر شاہ خاقان عباسی جو ہیں ان سے بھی پی ٹی آئی نے بات چیت شروع کر دی ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سابق انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ بھی چودھری نثار جو ہیں وہ بھی جو ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو حکومت کے خلاف ایک بڑا الائنس لگ رہا ہے کہ بن رہا ہے۔ ایک طرف سے اندرونی پریشر بڑھ رہا ہے، دوسری طرف سے بیرونی پریشر بھی گریجولی بڑھ رہا ہے اور گورنمنٹ کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔
یہ ہوائی باتیں کرنے سے چیزیں حل نہیں ہوں گی. گورنمنٹ کو ایکٹیولی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو جمہوری روایات کو بحال کرنا پڑے گا. یہ جو لوگوں کو زبردستی جیلوں میں ڈالا گیا ان کو رہا کرنا پڑے گا. یہ جو پیکا ایکٹ لے کے آئے ہیں ان کو واپس کرنا پڑے گا. ادروائز گورنمنٹ کے لیے چیزیں جو ہیں مزید بڑھتی جائیں، خراب ہوتی جائیں گی. اور لگ رہا ہے کہ اس طرح سے یہ حکومت نہ چل سکتی ہے، نہ اکانومی چل سکتی ہے. اور اگر اس طرح سے چیزیں رہیں تو پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے. ناظرین، لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی مجھے یہ چیزیں لگ رہی ہیں کہ جس طرح سے پریشر بڑھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر بات کرنی پڑے گی تاکہ مسائل حل ہو سکیں. بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ.